औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका अपने प्रोग्राम हुसैनी परवाने में इस्तक़बाल करते हैं। आपके मेज़बान सैयद अता अब्बास आबदी आपकी खिदमत में हाज़िर है। लिहाजा इस प्रोग्राम के इब्तिदा के लिए और इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला के जो कि शोहदाए करबला की ज़िंदगी और उनकी सवाने हयात और किस कबीले से उनका ताल्लुक़ था, या फिर इसी के साथ साथ किन किताबों में बाज़ अस्माए शोहदाए करबला को ज़िक्र किया गया है और लेकिन कुछ किताबों के अंदर उनके नाम और उनके आसामी ज़िक्र नहीं हुए, उन तमाम बातों को यहाँ के ऊपर हमारे दरमियान मौलाना इन तमाम पैगामात को आप तक पहुँचाएँगे। अस्सलामु अलैकुम आका। अलैकुम अस्सलाम। आपकी फ़हरिस्त के मुताबिक कि जिस फ़हरिस्त को आपने मुरतब किया है शोहदाए करबला के उन्वान से, उस फ़हरिस्त में अगला नाम किस शहीद करबला का है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। वो फ़हरिस्त जो शोहदाए करबला की मुरतब करने की सादत हासिल हुई, उसमें एक बहुत मशहूर नाम है जिसको आज हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब अनीस बिन माक़िल असबही या अज़जी, दोनों तरह से कबीले का नाम आया है। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमराह थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जंग करबला में मौजूद थे। और जनाब अबू ज़र के ग़ुलाम जनाब जौन की शहादत के बाद आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाज़त लेकर मैदान करबला में आए और आपने ये रजस पढ़ा, जिस रजस की वजह से इनका नाम भी हम तक पहुँचता है, इनकी कुन्नियत भी पहुँचती है और उनका अक़ीदा भी हम तक पहुँचता है। आपने फरमाया अना अनीसुन व अना इब्न माक़िल व फ़ी ऐनी नस्लो सैफ़िल मस्क़ल इज़रिब बिही फ़िल हर्ब हत्ता यंजली आलो बिहा हामात वसतुल क़स्तली। आपके इस रजस को फरमाया और ये फरमाया कि मैं माक़िल का बेटा अनीस हूँ और मेरे हाथ में एक चमकती हुई तलवार है और मैं गर्द व गुबार, चूँकि मैदान जंग में गर्द भी है गुबार भी है, मैं इस गर्द व गुबार के दरमियान तुम पर हमला करूँगा और इस तलवार के ज़रिए से तुम्हारे ऊपर हमला करके मैं हुसैन इब्न अली की जो साहिब फ़जीलत भी हैं और साहिब अज़ीम शान हैं और रसूल के जो बेहतरीन फ़र्जंद हैं उनका दिफ़ा करूँगा। और जनाब अनीस ने बेहतरीन हमला किया और दुश्मनों में से काफ़ी लोगों को कत्ल किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत करते हुए आपने जाम शहादत को नोश फरमाया। तमाम तकरीबन उलमा ने आपका नाम शोहदाए करबला में शामिल किया है और उन अफराद में से कि जो गंज शोहदा में दफन हैं और उनका नाम गंज शोहदा के पर मौजूद है, उनमें आपका नाम भी मौजूद है। और आपकी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कहे जाने वाले कसीदे हमारे लिए भी मशाल राह हैं और दूसरों को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत कराते हैं। इसके बाद एक नाम है बद्र बिन रक़ीत। ये नाम कम मनाबे में मिलता है, सिवाय ज़ियारत नाहिया के कुछ फ़िक्रों के कहीं पर भी इनका नाम किसी ने भी नहीं लिखा है। लेकिन ज़ियारत नाहिया के बहुत से फ़िक्रे जो कि मोतबर तरीन ज़ियारतों में से है, वहाँ पर आपका नाम इस तरह से मिलता है। लिहाजा इनके सिलसिले में बहुत हमने तहक़ीक़ की, बहुत हमने कोशिश की कि किसी से भी इनका नाम मिल जाए या किसी ने भी इनका ज़िक्र किया और नहीं मिलता। लेकिन ज़ियारत में ये जुमला मिलता है अस्सलामु अला बद्र बिन रक़ीत वो अबनई है अब्दुल्ला व उबैदुल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि बद्र बिन रक़ीत के ऊपर सलाम और आपने उनके दोनों बेटे अब्दुल्ला और उबैदुल्लाह पर भी सलाम। और चूँकि ज़ियारत नाहिया में सिर्फ उन्हीं शोहदा पर सलाम किया गया है जो करबला में शहीद हुए हैं, लिहाजा हम इस के हवाले से कह सकते हैं कि जनाब बद्र बिन रक़ीत और आपके दो फ़र्जंद जनाब अब्दुल्ला और जनाब उबैदुल्लाह ये करबला के शहीदों में से हैं जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत करते हुए अपनी जान को क़ुरबान किया। यहाँ के ऊपर ये कि इस हवाले से कि ये जो बद्र इब्न रक़ीत हैं ये किस वक्त इमाम से मुल्हक़ हुए, इसके हवाले से अगर कोई बात या किसी मनाबे के अंदर कोई ज़िक्र आया हो।
چونکہ ان کے سلسلے میں ہمارے پاس منابع بالکل نہیں ہیں اور منابعوں میں ان کا ذکر نہیں، میں نے جیسا کہ عرض کیا کسی نے بھی ان کے سلسلے میں سوائے زیارت ناحیہ کے اس فقرے کے جس کے سلسلے میں بھی بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ جملہ ظاہراً بعد میں ایڈ کیا گیا ہے اور یہ نام زیارت ناحیہ میں موجود نہیں ہے۔ بعض نے اس کی طرف ایک اشارہ کیا ہے جس کو ہم ناظرین تک پہنچا دیں کہ بعض نے لکھا ہے کہ یزید بن سبت نام جو ہے وہ نام بھی آپ ہی کا نام ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ نام زیادہ مشہور ہو گیا ہو اور لوگوں نے چونکہ وہ نام شہداء کربلا میں موجود ہے لہٰذا یہ نام بعد میں چونکہ مشہور ہو گیا ہو اور یا اس نام سے کسی اور وجہ سے یاد کیے جاتے ہوں تو اس کو بعد میں کسی نے ملحق کر دیا ہو، وَإِلَّا اصل نام آپ کا یزید بن سبت تھا اور وہ شہداء کربلا میں شامل ہیں۔ تو ممکن ہے یہ دو نام ایک ہی شخص کے رہے ہوں، جیسے بہت سے لوگوں کے کئی نام ہوتے ہیں، تو یہ دو ناموں سے ہوں اور جس آدمی کو نہیں پتہ ہے اس نے اس نام سے یاد کیا ہو، یا جس آدمی کو پتہ تھا اس نے اس نام سے یاد کیا ہو، یہ بہت ممکن ہے۔ تو ان کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اگر یہ وہی یزید بن سبت ہیں تو ان کے سلسلے میں جو ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے تو تفصیل سے وہ بات آئے گی، لیکن سوائے زیارت کے کہیں پر بھی نام چونکہ نہیں ملتا ہے لہٰذا ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ کہاں پر یہ ملحق ہوئے اور کس طرح سے شہید ہوئے، لیکن صرف اتنا معلوم ہے کہ زیارت پہ یہ جملہ ہے اور اس جملے کے سلسلے میں بھی چونکہ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا ہے لہٰذا جب ہم یزید بن سبت کی بات کریں گے انشاءاللہ تب اس کے اوپر اور تفصیل سے بات ہو سکے گی۔ بہتر، جیسا یہاں کے پر آپ نے اشارہ کیا کہ بدر ابن رقیت کے حوالے سے کہ یہ خود بھی میدان کربلا کے اندر موجود تھے اور اپنے دو فرزند کے ساتھ انہوں نے جام شہادت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی رقاب میں حاصل کی۔ اس کے بعد آگا اگلے شہید کربلا کہ جن کا نام آپ کے پاس موجود ہے، ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کو ناظرین تک۔ اگلے شہید جن کا نام بہت مشہور ہے اور تقریباً ہر وہ انسان جو شہداء کربلا کے بارے میں بولتا ہے، پڑھتا ہے، مجلسیں سنتا ہے، اس نے یہ نام ضرور سنا ہوگا اور یہ نام جناب بریر بن خزیر حمدانی یعنی جن کو بریر حمدانی کہا جاتا ہے۔ البتہ ان کے نام بہت سے اور الگ بھی ہیں، بدر نام سے بھی ہے، بدر بن حزیر بھی نام آیا ہے، بدیر بن حزیر بھی نام آیا ہے، بریر بھی نام آپ کا لکھا گیا ہے۔ یہ اکثر وہ نام ہے جس میں ممکن ہے کہ نقطہ اوپر سے نیچے ہو جانے کی وجہ سے کتابت کی غلطی کی وجہ سے ہوا، لیکن جو مشہور نام آپ کا ہے وہ بریر بن خزیر حمدانی ہے اور آپ کربلا کے ان اصحاب میں آپ کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو بہت زیادہ جافشانی کرنے والوں میں سے تھے، بہت عظیم مرتبے کے حامل تھے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین جب لوگوں کو بھیجتے تھے گفتگو کرنے کے لیے امر سعد سے مثلا بات کرنی ہے تو چونکہ وہ اس لشکر کا سردار تھا، امر سعد باطل کا لشکر ہی صحیح لیکن اس لشکر کا سردار تھا وہ، اور اس سے بات کرنے کے لیے جن لوگوں کو بھیجا گیا ان میں ایک جناب بریر کا نام شامل ہے، جس سے ان کی خود عظمت ثابت ہوتی ہے کہ ایک لشکر کے سردار کے پاس ایک نمائندے کی حیثیت سے جب امام کو بھیجا جا رہا ہے تو جناب بریر اس میں شامل ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب بریر نے کئی دفعہ آ کر یہ کہا کہ مجھے اگر اجازت دیجیے تو میں ان کی نصیحت کروں، اور روایات میں ملتا ہے کہ آپ چونکہ بہت علم رجال کے علم رکھتے تھے، آپ قاری قرآن تھے، تعلیم القرآن کرتے تھے، کوفے کی جامع مسجد میں قرأت سکھاتے تھے، لہٰذا کوفے میں بہت اہم مرتبہ آپ رکھتے تھے، اور بہت سے لوگ وہ تھے میدان کربلا میں جنہوں نے آپ سے قرآن سیکھا تھا، جنہوں نے آپ کے ذریعے سے تعلیم سیکھی تھی، لہٰذا آپ جب میدان میں جاتے تھے اور بات کرتے تھے تو اس کا ایک اثر بہرحال مرتب ہوتا تھا۔ لہٰذا بریر کے سلسلے میں ملتا ہے کہ آپ زاہد، عابد، خدا سے ڈرنے والے لوگ، صالح ترین افراد میں آپ کو ذکر کیا گیا ہے، اور ایک کتاب بہت مشہور ہے علم رجال میں، القضایا والاحکام، یہ علم رجال کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو جناب بریر حمدانی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا تھا۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آپ ملحق ہوئے ہیں تو یہ جناب حر کے قافلے کے آنے سے پہلے آپ امام سے ملحق ہو چکے ہیں، اور جب جناب حر کے قافلے نے آ کر امام کے راستے کو روکا ہے تو آپ ان افراد میں تھے جنہوں نے امام حسین سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس وقت بھی ان سے جنگ کر کے ان کو آسانی سے ہرا سکتے ہیں، لیکن امام نے فرمایا کہ ہم جنگ کی ابتدا کرنے والوں میں سے شمار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح شب عاشور کے سلسلے میں جب امام نے چراغوں کو بجھا دیا اور کہا کہ تم میں سے جو جانا چاہے جائے، میں نے بیعت اٹھا لی ہے، تو جن لوگوں نے سب سے پہلے تقریریں کی ان میں سے ایک نام جناب بریر حمدانی کا ملتا ہے کہ آپ نے تقریر میں کہا کہ خداوند عالم اگر ہمیں 1000 زندگیاں بھی دے اور ہر زندگی کو ہمیں قینچیوں سے کاٹ کر قتل کیا جائے تب بھی ہم آپ کی نصرت سے باز نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے یوم عاشورہ سے پہلے اجازت مانگی امام حسین سے اور امر سعد سے ملنے گئے اور امر سعد سے کافی دیر گفتگو کی اور امر سعد سے یہ کہا کہ تم کس طرح
بعض روایات میں ہے کہ آپ جناب بریر امر سعد سے ملنے گئے، اس کے خیمے میں داخل ہوئے، اور یہ آپ کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ آپ دشمن ہوتے ہوئے اس کے خیمے تک چلے گئے، کسی نے آپ کو روکا نہیں، اور آپ خیمے میں داخل ہو کے امر سعد کے بیٹھ گئے، اس کو سلام نہیں کیا۔ تو امر سعد کو بہت غصہ آیا کہ تم مسلمان ہو، میں مسلمان ہوں، میں رسول کو پہچانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اور تم نے مجھے سلام نہیں کیا۔ تو جناب بریر نے کہا کہ میں تمہیں مسلمان نہیں سمجھتا ہوں، تم کس طرح کے کلمہ پڑھنے والے ہو کہ رسول کا نام لے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ رسول کو پہچانتے ہو، اور آل رسول کے اوپر تم نے پانی بند کیا ہوا ہے، آل رسول کو تم نے گھیرا ہوا ہے، جس رسول کا تم نام لے رہے ہو کہ تم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو، اسی رسول کی آل ہے سامنے، کسی اور کی اولاد نہیں ہے، اور یہاں دریا کا بہہ رہا ہے پانی، اور ہر ایک پی رہا ہے، حتیٰ چوپائے پی رہے ہیں پانی، اور آل رسول صرف پیاس کے میں اس کو صرف دیکھ سکتے ہیں، اور تم ان کو اجازت نہیں دے رہے ہو کہ وہ پانی پیے۔ میں تمہیں مسلمان نہیں سمجھتا، یہ کون سا دین ہے جو آل رسول کے اوپر پانی بند کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ تو امر سعد نے اس کے جواب میں کہا کہ تم مجھے ایک حکومت رے سے روک رہے ہو، تو جوانان جنت کا سردار تمہارے سامنے کھڑا ہے اور وہ تمہیں جنت دے سکتا ہے، تم شہر رے کی حکومت کے سلسلے میں اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہو، تمہارے جیسے انسان کی کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اور جناب بریر اس کو نصیحت کرنے کے بعد واپس لوٹ آئے، اور یوم عاشورہ بھی ایک بہت عظیم واقعہ آپ کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ امام حسین سے آپ نے خواہش کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کے تھوڑا سا کوفے والوں کو نصیحت کروں۔ امام حسین نے کہا کہ تمہیں اللہ تم پر رحمت نازل کرے، جس طرح چاہو اس طرح سے انجام دو، اور آپ نے کوفیوں کو خطاب کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری طرف خود اللہ نے رسول کو بھیجا، آج جس کے خلاف تم جنگ کر رہے ہو وہ وہی رسول کی اولاد ہے جس نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے، جس نے تمہیں جہنم سے ڈرایا ہے، آج ان کی اولاد کے خلاف تم اس طرح سے اقدام کر رہے ہو کہ ان کے اوپر تم نے پانی بند کیا ہوا ہے، حیوان پانی پی سکتے ہیں، ان کی اولاد پانی نہیں پی سکتی۔ اور کافی نصیحت کے بعد جب کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا تو جناب بریر نے ایک بار اللہ کی طرف آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہ کہا، جناب بریر نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا کہ خدایا گواہ رہنا کہ میں نے اس قوم کو نصیحت کی تھی اور انہوں نے کوئی نصیحت قبول نہیں کی، لہٰذا ان کے اوپر تمام حجتیں میں نے تمام کر دی ہیں۔ اور اسی درمیان کسی نے تیر چلانا شروع کر دیا، لہٰذا آپ امام حسین کے خیمے کی طرف واپس چلے آئے۔ اور جنگ جب شروع ہو چکی تھی تو جناب بریر کے لیے قصہ ملتا ہے کہ جناب بریر جب میدان کربلا میں گئے اور جنگ کرنے کے سلسلے کی بات شروع ہوئی تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا یزید بن معقل، اس نے جناب بریر کو پہچان لیا، وہ کوفے کا ہی رہنے والا تھا، اور اس نے کہا کہ اے بریر دیکھ رہے ہو خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو جناب بریر نے کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں کہ خدا نے میری قسمت کو بہت اچھا کیا ہے اور تمہاری قسمت کو بہت خراب کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے بریر تم اس سے پہلے تو جھوٹ نہیں بولتے تھے، یعنی اس نے اس طرح کی بات کہی کہ جس طرح ان کی طرف کذب کی نسبت دے، اور کہا کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ اور تمہیں یاد ہے کہ اب اس شخص نے جناب بریر سے اقرار لیا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ کوفے میں ملے تھے محلے بنی لوزان میں، اور وہاں تم نے ہم سے کہا تھا عثمان اپنے اوپر یعنی خلیفہ سوم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور حاکم شام بھی ظالم ہے اور بد کردار ہے اور صرف امام برحق علی ابن ابی طالب ہے۔ تم نے یہ بات کل کہی تھی اور تم گمراہ ہو، کل بھی تم گمراہ تھے اور آج بھی تم گمراہ ہو۔ تو جناب بریر نے جواب میں ہنس کر کہا کہ گواہی دیتے ہو کہ میں نے یہ بات اس دن کہی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ بات اس دن کہی تھی۔ تو جناب بریر نے کہا کہ یہ میرے عقیدے پر گواہ ہے کہ میں اسی عقیدے پہ کل بھی تھا اور اسی عقیدے پر آج بھی ہوں کہ امام برحق علی اور آل علی ہی ہیں اور ان کے مقابل میں جو بھی آئے وہ باطل ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تم جھوٹ اور کس سے کام لے رہے؟ تو جناب بریر نے کہا کہ آؤ پھر مباہلہ کر لیتے ہیں، اور امام آپ خود اس بات کو آگاہ ہیں کہ مباہلے کی اجازت معصوم کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اور جناب بریر کا وہاں مباہلہ کے لیے طلب کرنا اس بات کی علامت ہے کہ معصوم سے آپ کو اجازت حاصل تھی اور آپ کی یہ عظمت تھی کہ آپ نے اس کو مباہلے کی دعوت دی اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ جو جھوٹا ہے اس کو اپنی رحمت سے تو دور کر دے۔ اور اس کے بعد اس سے کہا اب تم پہلے مجھ پر حملہ کرو کہ اگر دیکھوں کہ خدا تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے یا میری دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس نے حملہ کیا لیکن اس کا حملہ کارگر ثابت نہیں ہوا، پھر جناب بریر نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو واصل جہنم کیا۔ تو اس سے حقانیت جناب بریر اور حقانیت لشکر حسینی علیہ الصلوۃ والسلام ہم تک
پہنچتی ہے، اور تاریخ کربلا کے ایک عظیم کردار کا نام جناب بریر حمدانی ہے۔ آپ نے رجس پڑھتے ہوئے کہا انا بریر و ابی خضیر لیس یرا الاسد عند ظہیر یعرف فین الخیر اہل خیر اضربکم ولا ارا من سر ذاک فعل الخیر من بریر۔ فرمایا کہ میں بریر ہوں اور میرے والد کا نام حضیر ہے، اور شیر جو ہیں وہ کسی اور شور اور چیخ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور ہم اہل خیر کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور ہم جو اہل شر ہیں ان کے اوپر موت بن کر برسنے والے ہیں، اور یہ بہترین کام ہے جو میں حسین ابن علی کی نصرت میں تم پر کر سکتا ہوں۔ جناب بریر نے اس کے بعد حملہ کیا، بہت سن رسیدہ افراد میں سے تھے لیکن آپ نے حملہ کیا، اور کئی دشمنوں کو، بعض روایت میں کہ 40 سپاہیوں کو قتل کیا، اور ایک سپاہی سے جنگ کے دوران اس نے اپنے کسی دوسرے ساتھی کو مدد کے لیے پکارا، تو اس سے جنگ کے دوران پیچھے سے آپ کے اوپر پشت سے نیزے پر نیزہ مارا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اوپر گریہ کیا۔ بہت سے عرب شعراء نے آپ کی شہادت کے اوپر بہت سے مرثیے کہے جو خود جناب بریر کی عظمت کو ہم تک پہنچاتے ہیں، اور جناب بریر کو زیارت اربعین میں بھی یاد کیا گیا ہے، زیارت رجبیہ میں بھی یاد کیا گیا، اور زیارت ناہیہ میں بھی یاد کیا گیا کہ السلام علی بریر بن خضیر، جو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شہیدوں میں کے ساتھ شہید ہونے والوں میں عظیم مرتبے پر فائز ہیں، اور جنہوں نے نہ صرف نصرت کی، نہ صرف تلوار چلائی، نہ صرف شہید ہوئے، بلکہ کوشش کی آخری وقت تک کہ دشمنوں کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل سے اور ظلم سے باز رکھا جا سکے۔ لیکن بہرحال حق پرست بات کہہ سکتے ہیں، لیکن باطل اگر انسان کے جکم جو ہے وہ مال حرام سے پر ہو، یا دنیا کی لالچ پوری طرح سے اس کے اوپر قابو پا چکی ہو، تو کسی طرح کی نصیحتوں سے کام نہیں آتی ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ناظرین، جس طریقے سے ابھی سرکار نے ہمارے درمیان اور آپ کے لیے ایک پیغام جناب بریر حمدانی کا بیان فرمایا، یہ واقعاً ایک اہمیت اور ایک فضیلت کا مقام ہے کہ جہاں کے اوپر آخری وقت تک کے بریر حمدانی کی یہ کوشش تھی کہ جو دشمن آل محمد علیہ السلام ہیں ان کو بھی آل رسول کے ظلم اور قتل سے روکا جا سکے، اور ان کی نصرت اور ان کی رہنمائی کی جا سکے، تاکہ وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر کے امام کی رقاب میں آ جائے۔ لیکن بہرحال جہاں کے اوپر ابھی سرکار نے بھی اس جانب اشارہ کیا کہ ان کے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے تھے، لہٰذا ان کے اوپر ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہاں کے اوپر ایک سوال یہ ہے کہ وجہ کیا تھی کہ جس جانب ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا کہ مال حرام سے ان کے شکم بھرے ہوئے تھے، آخر اصلی وجہ کیا تھی؟ کیا صرف یہی ایک وجہ تھی کہ مال حرام سے ان کے شکم بھرے ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے ہدایت کا چراغ ان کو نہیں نظر آ رہا تھا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی گئے کہ دیکھو یہ کام غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جس چیز کے اوپر اترے تھے وہ وجہ یہ تھی کہ امام کو قتل کر دیا جائے۔ امام کو قتل کرنے کا ہدف و مقصد اور ان کو شہید کرنے کا ہدف و مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، اگر ہم امام کے جملے کی طرف غور کریں یا پورے واقعے کی طرف غور کریں، اور ہم تاریخ کے اس ایک واقعے کو صرف یہیں پر نہ دیکھیں، یعنی صرف ہمیں سن 10 محرم سن 61 ہجری پہ نظر نہ کریں، بلکہ ہم جس دن سے اسلام کی دعوت رسول اکرم نے شروع کی اس دن سے ہی یہ طے ہو چکا تھا کہ دو طرح کے قبیلے رہیں گے ہمیشہ ایک دوسرے کے سامنے، ایک وہ جو پیغام رسول کو عام کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک وہ جو پیغام رسول کو عام ہونے سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ اب اس کے نام بدل سکتے ہیں، کردار بدل سکتے ہیں، شخصیتیں بدل سکتی ہیں، لیکن آئیڈیالوجی جسے ہم کہتے ہیں وہ دو آئیڈیالوجی بالکل طے ہیں کہ ایک پیغام اسلام کو پھیلانے والا قبیلہ ہوگا اور ایک پیغام اسلام کو روکنے والا قبیلہ ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے تک چونکہ رسول اکرم نے اپنی حکومت کو مضبوط کر لیا اور امیر المومنین علیہ السلام کی نصرت کی وجہ سے کسی میں جرأت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ رسول اکرم کے خلاف جنگی اقدام کر کے نتیجے تک پہنچے، تو نفاق والے اقدام کیے، آخر رسول اکرم کو شہید کیا مختلف طریقوں سے، اور آخر میں جب امام علی کے پاس زمام میں حکومت آنی چاہیے اور امامت آنی چاہیے تو تب اس گروہ نے ایک بار پھر سے سر اٹھایا اور پوری ڈگر کو اسلام کی بدل دیا، اور امیر المومنین کی بیعت کو ٹھکرانا اور ان کی امامت سے انکار ایک سبب بنا کہ اسلام میں پہلے ہی دن سے ایک ایسا رخنہ ڈال دیا گیا جس میں اب حلال اور حرام کی تمیز دھیرے دھیرے ختم
ہو جائے گی۔ لہٰذا ایک پورا سلسلہ ہے جس میں جب آپ احکامات کو صحیح سے نہیں جانیں گے، احکام کو وہاں سے نہیں لیں گے جہاں سے حکم لینا چاہیے، تو اپنے آپ دیکھیں پیغمبر اکرم نے غدیر خم کے خطبے میں ایک بات کہی تھی کہ ان کی معرفی کے ذریعے، یعنی علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد کی معرفی اور ان کی ولایت کے ذریعے سے میں نے قیامت تک کے لیے حلال اور حرام کو تم تک پہنچا دیا ہے۔ یعنی اگر ان کے ذریعے سے لوگے دین کو تو حرام و حلال کی تمیز تمہارے اندر باقی رہے گی، اگر ان کو چھوڑ کر لوگے تو جسے تم حلال سمجھ رہے ہوگے ممکن ہے وہ حرام ہو، جسے تم حرام سمجھ رہے ہو ممکن ہے وہ حلال ہو۔ یا ہمیں تاریخ میں وہ کردار بھی ملتے ہیں جو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ رسول کے زمانے میں حلال تھا میں حرام کرتا ہوں، یا رسول کے زمانے میں حرام تھا میں حلال کرتا ہوں۔ تو ایسے بہت سے کردار ہم کو ملتے ہیں، یہ اسی غدیر کو چھوڑنے کا نتیجہ تھا۔ تو واقع کربلا ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا۔ جب غدیر کو ہم نے ٹھکرا دیا تو ایک نہ دن ایک ایسا آنا تھا کہ جب حق اور باطل آمنے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی قربانی اسی لیے دی کہ اب حکومت حاصل کر لینے سے وہ شاید وہ نتیجہ حاصل نہ ہو پائے جو قربانی کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ اور امام حسین علیہ السلام کا یہ اقدام بالکل صحیح اس طرح سے ثابت ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے ولو وقت لگا اس کو پہنچنے میں، مومنین کو متوجہ ہونے میں، لوگوں کو متوجہ ہونے میں وقت ضرور لگا، لیکن لوگ دھیرے دھیرے حقانیت تک پہنچ گئے۔ لوگ فریب میں آ جاتے تھے باتوں کے، لوگ فریب میں آ جاتے تھے ظاہری تقوی کی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں سامنے اپنے ظاہر کو بہت اچھا رکھتے ہیں لیکن باطناً وہ حرام میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام کا یہ جملہ کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں، کہ جب صرف حب دنیا ہے، جب صرف حکومت حاصل کرنا مقصد رہ جائے، جب صرف تلوار اس لیے چلائی جائے کہ کون پیسہ دے رہا ہے میں اس کی طرف سے تلوار چلاؤں گا، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ سامنے نواسے رسول۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، اور نواسے رسول پہ پانی بند کر رہا ہے۔ تو کہاں کس رسول نے یہ تعلیم دی تھی کہ دشمنوں پر پانی بند کیا جائے؟ رسول اللہ نے تو بدر کے مخالفین پہ پانی بند کرنے کی اجازت نہیں دی، امیر المومنین نے تو صفین میں اپنے مخالفین کو پانی سے روکا نہیں، لیکن ادھر کا خیمہ ہمیشہ سے ایسا رہا کہ پانی کبھی بند کر دیا جائے، کبھی آگ لگا دی جائے۔ تو یہ ایک دو آئیڈیالوجیز ہیں۔ تو کربلا دو آئیڈیالوجیز کی جنگ کا نام ہے، جہاں ہر انسان اپنی اپنی آئیڈیالوجی کے لحاظ سے صف بستہ تھا، ولو حق کے طرفدار کم تھے، لیکن ان کی آئیڈیالوجی اتنی مضبوط تھی کہ اب رہتی دنیا تک ایک معیار بن جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام اور حسینیت ایک معیار، ایک میزان بن جائے گی کہ اگر تم حق پر ہو، اگر تم ظالم کے مخالف ہو تو تمہارا حسین کے ساتھ ہونا اور حسین کا تمہارا رہنما ہونا ضروری ہے، اور اگر تم حسین کے ساتھ نہیں ہو تو تم کبھی بھی حق پر نہیں آ سکتے ہو۔ یہی بات جناب بریر نے بھی کہی، یہی بات دیگر اصحاب حسینی نے بھی کہی، اور رہتی دنیا تک کے لیے اصحاب حسینی نے یہ معیار بنا دیا کہ اب کسی بھی انسان کو کامیابی، آزادی، حریت نصیب نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو اپنا رہنما اور اپنا امام تسلیم کرے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بہت شکریہ آغا کہ آپ نے اپنے بیان کے ذریعے سے اور اپنی گفتگو اور آپ نے جو شہدائے کربلا کے اوپر ایک عظیم کام کیا ہے اس کے مطابق آپ نے ناظرین تک ایک پیغام کو پہنچایا ہے اور عالم بشریت تک کے ایک پیغام کو پہنچایا ہے۔ واقعاً یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ہم میدان کربلا کو جنگ کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ میدان کربلا حق و باطل کے میزان کا نام ہے۔ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آج کے بھی دور میں ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، لہذا ہم اپنی ذمہ داری کے اوپر عمل کریں اور اپنے موقف کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ لہذا انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کی فضیلت کو۔ لہذا ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہمارے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ و کعبہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے اپنی قد و کاوش کے ذریعے سے کہ جو انہوں نے شہدائے کربلا کے حوالے سے کیا ہے۔ تب تک کہ آپ سے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک التماس یہ ہے کہ نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر اپنے رائے اور اپنے مشورے کے ذریعے سے ہمیں ضرور نوازیں۔ آخر میں اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عجل لولیک الفرج۔